शिद्दत बाय मीरब हयात एपिसोड 27। बोलो तपर, क्या सूरत हाल है? फ़ोन कान से लगाए वो मध्यम आवाज़ में पूछ रहा था। साईं, वो बदबख्त अपने बदीन वाले फार्म हाउस में छुपा हुआ है। फ़िलहाल तो उसने अपने रिहाइश गाह से बाहर निकलने की जुर्रत नहीं की, लेकिन मुझे शक है कि वो आज रात ही फ़रार होने की कोशिश करेगा। तपर ने बड़ी मुस्तैदी से उसे हालात की बारीक बीनी से आगाह किया। ऐसा नहीं होगा मोहम्मद तपर, वो आज रात तो क्या कल दिन में भी फ़रार होने की जुर्रत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम उस पर नज़र रखे हुए हैं। वो जो करेगा कल शाम में करेगा, इसलिए अगर तुम चाहो तो घर जाकर सुकून से सो सकते हो। बदर ने काफ़ी संजीदगी से उस पर अपनी सोच और सारिंग की औकात वाज़िया की थी। बेहतर साईं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कल ख़ुद को इतनी आसानी से हमारे हवाले करेगा, और अगर वो अपना बचाव करता भी है तो इतने कम वक्त में कैसे? मोहम्मद तपर आने वाले कल के लिए परेशान था। तुम्हें क्या लगता है उसके लिए मैं फ़िक्रमंद नहीं हूँ तपर? मुझे जो लग रहा है उसके मुताबिक तुम्हें फ़िलवक्त बेफ़िक्र हो जाना चाहिए। बदर ने इस बार कदरे सख्त लहजे में उसे टोका तो दूसरी जानिब वो खज्जल सा हो गया। माजरत साईं, वो मिनमिनाया। शब बखैर, बेतासुर लहजे में कहकर बदर ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। स्याह आसमान पर निगाहें दौड़ाते हुए उसकी आंखें मज़ीद स्याह हुई थीं। तुम क्या करने वाले हो ये मैं जान लूँगा चौहान। सुलगते लहजे में बोलता वो बज़ाहिर पुरसकून नज़र आ रहा था। कुछ पल यूं ही बीत गए, फिर वो वापस इमारत के अंदर आ गया। अंदर आते ही वो सीधा अलीशा वाले कमरे में आया था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। बदर की पेशानी पर सिलवटें नमूदार होने लगी। कमरे का जायज़ा लेने के बाद वो वापस बाहर निकला, फिर बारी बारी दूसरे कमरे चेक किए। नूरदीन, नूरदीन! रेलिंग के पास आता वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया था। हुक्म साईं। वो अधेड़ उम्र शख्स फ़ौरन किचन से निकलकर सामने आया। जावेद के लिए डॉक्टर को बुलाया है या नहीं? ऊपर खड़े खड़े ही उसने बेतासुर लहजे में पूछा। साईं, डॉक्टर सराज को बुलावा भेज दिया है हमने, बस आते ही होंगे। उसने हाथ बांधे ताबेदारी से जवाब दिया। और वो तुम्हारी बीबी कहाँ है? लहजे को हमवार करते हुए उसने मज़ीद पूछा। वो जी कुछ देर पहले आपके कमरे की तरफ गई थी। नज़रें झुकाए खड़े नूरदीन ने कहा तो वह लब भींचता वहाँ से हट गया। अब उसका रुख अपने कमरे की जानिब था, जो फिल वक्त उसके रहने के काबिल नहीं था। भला वो वहाँ क्या कर रही थी? क्या बिगाड़ने को कुछ बाकी था? कमरे की दहलीज पर पहुंचकर वो पल भर को रुका। अंदर मुकम्मल सकूत था। दरवाजे की हत्थी घुमाकर वो अंदर दाखिल हो गया। कमरा कुछ देर पहले वाली हालत में ही था। बदर ने उस वसी मगर बदसूरत दिखाई देने वाले कमरे के अंदर एक निगाह डाली, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। कदम कदम चलता वो बेड कवर से महरूम बेड के पास आकर ठहरा। इससे पहले कि वो कुछ समझता, वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था और वो बाहर आई। गीले बालों में हाथ चलाती वो अपने ध्यान में बाहर आई थी, जब बदर को वहाँ देखकर वो पल भर को अपनी जगह रुक गई, जबकि उसे बाजुओं से महरूम अपनी टी शर्ट में मलबूस देखकर बदर की निगाह साकित रह गई। जीन्स के पाइंचे जाने कितनी मर्तबा फोल्ड करके अलीशा ने उसे अपने साइज़ का बनाया था। घुटनों तक आती खुली सी टी शर्ट में उसका नाजुक वजूद छुप सा गया था, लेकिन सडोल बाजू अपनी तमाम तर नाजुकी से उसकी निगाहों के सामने थे। मेरे कपड़े गंदे हो रहे थे। बाल कानों के पीछे अड़सती अलीशा ने खामखा वजाहत दी। बदर की निगाहों का इर्तकाज़ नहीं बदला था। उस पल वो जैसे समाज से महरूम हो गया था। शफाफ चेहरे से फिसलते पानी के कतरे गुलाब पर टपकती शबनम का समंजर पेश कर रहे थे। नज़रों की बेइख्तियारी में अब बाइख्तियारी उभरने लगी। वो क्यों कर बेखुद हो जाता, जबकि वो उस पर हर तरह का हक रखता था। पलकें झपकाते हुए उसने खुद को कंपोज किया, फिर छोटे छोटे कदम उठाता उसकी जानिब बढ़ने लगा। उसके बढ़ते कदम देखती अलीशा की आंखों में नागवारी सी फैलने लगी। मेरी मलकियत में तुम आइंदा इस किस्म के बेहुदा लिबास नहीं पहनोगी अलीशा चौहान। उसके मुकाबिल ठहरता वो सर्द मोहरी से बोला तो अलीशा ने झुकी नज़रें उठाकर उसकी जानिब देखा। क्यों, आपकी नीयत ख़राब हो रही है? नामहसूस अंदाज में एक कदम पीछे हटते हुए वो दिल जलाने वाले अंदाज में बोली। उसका हिफ्ज़े मातकद्दुम बदर की ज़िरक निगाहों से मख्फी न रहा था। फ़िलहाल तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर इस तरह से मेरे सामने आओगी तो मुमकिन है कि नीयत दुरुस्त न रहे, और अगर मेरी नीयत बिगड़ी तो नतीजतन तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। स्वीटी, उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर उसे एक झटके से करीब करता वो ठंडे ठार लहजे में बोला तो उसकी आंखों में देखती अलीशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। मुकाबिल ने अपना भरम रखने की कोई कोशिश हरगिज़ नहीं की थी, बल्कि बड़े साफ लफ्ज़ों में उसका दिमाग ठिकाने लगा दिया था। कुछ इस तरह से कि धड़कनें पल में मुंतशिर हुई थी। उसे खुद को संभालना मुश्किल लगा था।
مجھے چھونے کا شوق اگر ختم ہو گیا ہو تو چھوڑ دیجیے اب۔ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بڑی ہمتوں سے گررائی تھی۔ شوق کی تو ابھی ابتدا بھی نہیں ہوئی اور تم خاتمے کی بات کر رہی ہو۔ اس کی کلائی چھوڑ کر اسے پیچھے دھکیلتا وہ سنجیدگی سے بولا۔ سیاہ آنکھوں کی چمک علیشا کو کانپ اٹھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ سرد نظروں سے اسے تکتے ہوئے اس نے پلک جھپکنے میں درمیانی فاصلہ عبور کر کے علیشا کو دیوار سے لگا دیا۔ اسے خود پر جھکتے دیکھ علیشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ پشت پر بکھرے اس کے بال نرمی سے اپنی مٹھی میں جکڑتے ہوئے وہ بدر نے ان کی مہک کو سانسوں کے ذریعے اپنے اندر اتارا۔ علیشا دم سادے دنگ سی کھڑی تھی۔ تمہارے بال خوبصورت ہیں، یہ تحسین کے حقدار ہیں۔ اس کے بہت قریب کھڑا وہ مدھم سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو آپ پگھل رہے ہیں؟ علیشا کی ہمت قابل دید تھی۔ موم ہوتا تو شاید تمہاری اس خوبصورتی سے ہار کر پگھل ہی جاتا۔ اس کے ماتھے سے پھسلتے پانی کے ایک شفاف قطرے کو اپنی انگلی کے پور پر چنتا وہ بولتے ہوئے رکا، پھر کچھ سوچ کر اپنی بات مکمل کی۔ لیکن بدر لگاری تو وہ پتھر ہے جس سے سر ٹکرانے کی حماقت کرنے والا خود ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے سرد موہری سے کہہ دینے پر علیشا کی آنکھیں جلنے لگیں۔ بے اختیار شمس یاد آیا تھا۔ ہاں بالکل، پتھر کی مانند ہی تو ہیں آپ، ساکت، جامد، بے حس، مقابل کو توڑ ڈالنے والے۔ لیکن سردار صاحب، اگر پتھر میں دراڑ پڑ جائے تو وہ خود بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں، اور اتنا جان لیں کہ علیشا چوہان آپ کے لیے دراڑ سے بھی بدتر ثابت ہونے والی ہے۔ زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی، سرد سے اس کی سائڈ سے گزر کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ کیا گئی تھی، اس کی خوشبو بھی چلی گئی۔ بدر کو اپنا آپ خالی خالی سا محسوس ہوا۔ کھوکھلا تو وہ بہت پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب تو جیسے آنے والے دن اسے ویران کر دینے والے تھے۔ کمرے کی فضا میں اس پل دوائیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ آواز کے نام پر خاموشی کی چیخیں تھیں جو اس کے کان میں گونج رہی تھیں۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھے کھڑا اس کا باپ اس سے شرمندہ تھا، جبکہ اس کے دائیں جانب کھڑی اس کی ماں لب سیے آنسو بہا رہی تھی۔ اچانک مردانہ پرفیومز کی مہک سمیٹے چند نفوس کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ بستر پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھی مہرما کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ نگاہوں کا مرکز نہیں بدلا تھا۔ اس کا باپ اس کے قریب سے ہٹ کر آنے والے افراد کے ساتھ کسی گفتگو میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کھڑی زہرا نے اس کے کندھے پر پڑا دوپٹہ اس کے سر پر ڈال دیا تو اس نے نظریں گھما کر سامنے دیکھا۔ سفید لباس میں ملبوس نکاح خواں پر اسے موت کے فرشتے کا گمان ہوا تھا، لیکن وہ موت سے خوف زدہ ہی کب تھی؟ سو بنا اثر لیے وہ پھر سے خلاؤں میں گھورنے لگی۔ اگلے چند منٹوں میں وہ سب اس کے سر پر آ پہنچے تھے۔ مہرما کو اپنے اندر تک پھیلے سناٹوں کی پکاریں آنے لگیں، ویرانیاں بڑھنے لگیں، حواس سلب ہونے لگے۔ مہرما حسین ولد فدا حسین، آپ کا نکاح منصب عالم شاہ ولد وقار عالم شاہ سے بعوض سکہ رائج الوقت 10 لاکھ روپے حق مہر کے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہے تھے۔ آنکھیں پتھر ہو رہی تھیں۔ زہرا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مہرما کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بولو مہر۔ ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تھا۔ وہ لب سختی سے بھینچے خاموش نگاہوں سے اپنی ہتھیلیوں کو گور رہی تھی۔ مولوی نے کچھ حیرت سے دائیں بائیں گردن گھما کر ان دو نفوس کی جانب دیکھا جن میں سے ایک لڑکی اور دوسرا لڑکے کا باپ تھا۔ پشت پر وقار شاہ کے کچھ معزز دوست بطور گواہان کے موجود تھے۔ وقار عالم شاہ کے اشارہ کرنے پر مولوی نے ایک بار پھر اپنے الفاظ دہرائے۔ مہر بولو میری جان، اس کی پشت سہلا کر کہتی زہرا ایک بار پھر سے رو پڑی۔ نازیہ بیگم جو کچھ دیر پہلے ہی ہاسپٹل پہنچی تھیں، اب وہ بھی مہر کے پاس کھڑی اس کے ہاں کہنے کی منتظر تھیں، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی مرحا خاموش نظروں سے زہرا کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھیں اسے شناسا سی معلوم ہو رہی تھیں۔ مولوی نے مجبوراً تیسری مرتبہ اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ ولید شاہ نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے مہرما کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ خالی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ قبول ہے۔ اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ نازیہ بیگم کے لبوں پر تشکر امیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی نے وسوخ کا سانس لیتے ہوئے اس بار قدر حشاش لہجے میں پوچھا تھا۔ قبول ہے کہتے ہوئے مہرما کی سانسیں رکنے لگیں۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس نے خود پر فاتحہ پڑھ لی تھی۔ لرزتی انگلیوں سے پین تھام کر اس نے نکاح نامے پر نہیں، اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر دستخط کیے تھے۔
نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بھولا بھٹکا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر نکاح نامے پر ٹپکا تھا۔ اس کے دستخط کی ہیئت نمکین پانی نے خراب کر دی تھی، لیکن اب کیا؟ اب ہو ہی کیا سکتا تھا؟ مبارک سلامت کی مدھم آوازیں اس کمرے سے آہستہ آہستہ کر کے نکلتی چلی گئیں، کیونکہ ان کا رخ ساتھ والے کمرے میں ٹہلتے منصب عالم شاہ کی جانب تھا۔ نازیہ بیگم نے قدرے جھک کر اس کے پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ نکاح بہت مبارک ہو میری جان، اللہ اس میں برکت فرمائے، اس کی توڑی تھام کر پیار سے کہتی وہ محرمہ کو زہر سے بھی بری لگی تھی۔ میں آرام کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگ پلیز یہاں سے نکل جائیں۔ منہ پھیرتی وہ رکھائی سے بولی تو نازیہ بیگم کی آنکھوں میں جلتی جوت بجھ سی گئی۔ محرمہ کے چہرے پر پھیلے سخت تاثرات خلاف توقع نہیں تھے، لیکن اس کا لہجہ ان کی توقع کے برعکس ہی تھا۔ اپنی چادر سنبھالتی وہ سیدھی ہو گئیں۔ تم تھوڑی دیر آرام کر لو، ہم پھر بات کریں گے، نازیہ بیگم نے نرمی سے کہا تو وہ لب بھینچتی لیٹ گئی۔ آنکھوں پر بازو رکھ لیا تو زہرا بھی نازیہ بیگم اور مرحا کے ساتھ اس کمرے سے باہر نکل آئیں۔ وہ ابھی پریشان ہے، شاید اسی لیے اس طرح بات کر گئی ہے، ورنہ میری بچی ایسی نہیں ہے بی بی۔ نازیہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے زہرا نے سنجیدگی سے کہا، میں سب سمجھتی ہوں، تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے زہرا، ہولے سے مسکراتے ہوئے نازیہ بیگم نے کہا تو زہرا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ تبھی مرحا کی مدھم لرزتی ہوئی آواز پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوں، جو نازیہ بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اماں وہ سرکار کدھر ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے بلوایا ہے۔ وہ دھیمی آواز میں عالم کی بابت دریافت کر رہی تھی۔ وہ منصب کے پاس ہے، ابھی نکاح کے بعد آ جائے گا۔ نازیہ بیگم نے اس کے سر پر سرد پڑتے ہاتھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، وہ پہلی بار یوں نوشہرہ سے دور اس پرہجوم شہر میں آئی تھی، شاید اسی لیے گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ جی اچھا، کہتے ہوئے اس نے یوں ہی آنکھیں مسل ڈالیں۔ صبح کا وقت قریب ہی تھا، اس کی آنکھیں نیند کے لیے ترسی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو بیٹا، اگر چاہو تو مہر کے پاس ہی چلی جاؤ، وہاں صوفے پر کچھ دیر آرام کر لو۔ نرم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے زہرا نے کہا تو مرحا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے ان کی جانب دیکھا۔ حالات ایسے تھے کہ میں تعارف ہی نہیں کروا سکی۔ مرحا یہ زہرا ہے، ولید شاہ کی بیوی اور عالم کی چچی، اور زہرا یہ مرحا ہے، عالم کی منکوحہ۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کی جانب تکتا پا کر نازیہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے متعارف کروایا تو مرحا مروتاً مسکرائی۔ بہت پیاری بچی ہے، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے زہرا نے نرمی سے کہا تو وہ نگاہیں جھکا کر مبہم سا مسکرا دی، پھر کچھ یاد آنے پر اچانک چہرہ اونچا کیا، لیکن اماں ولید شاہ تو وہ تو وہی ہیں نا جن کی ہر سال برسی منائی جاتی ہے؟ نازیہ بیگم کی جانب دیکھتی وہ آنکھیں پھیلا کر بولی تو زہرا کے چہرے کی رنگت بدلی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ولید حیات ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا ہے، نازیہ بیگم نے اسے ٹالنے کو جواب دیا۔ تبھی اس کی یادداشت کے خانے پر ایک منظر لہرایا تھا۔ ایک کم عمر ملازمہ بغیر شوہر کے امید سے تھی۔ کوئی بھولا بھٹکا جملہ اس کے کانوں سے آ ٹکرایا تھا۔ سنا ہے بابا جی سرکار کے مرحوم بیٹے ولید شاہ نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی، لیکن ولید شاہ تو حیات تھا، تو پھر وہ ملازمہ؟ مرحا نے پلکیں جھپکاتے ہوئے زہرا کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زہرا کے پوچھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ مرحا نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ تبھی مبارک سلامت کا شور گونج اٹھا۔ وہ فوراً چہرہ چھپاتی نازیہ بیگم کی اوٹ میں ہو گئی۔ نیند سے بوجھل ہوتی پلکیں اٹھا کر ان کی اوٹ سے سامنے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اسے نظر نہ آیا تو نظر اداس سی ہو گئی۔ تبھی وقار عالم شاہ اور ولید عالم شاہ کے پیچھے سے وہ یکدم نظر آیا تھا۔ مرحا کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ نظروں سے نظریں مل جانے پر عالم کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ السلام علیکم اماں۔ نازیہ بیگم کو سلام کرتا وہ ان کے گلے آ لگا تھا۔ مرحا بے ساختگی میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ آنکھوں میں اشتیاق سموئے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام شریر، یہ بڑا والا نواب کدھر ہے؟ نکاح کروا کر مایوں بیٹھ گیا ہے کیا؟ اسے کان سے پکڑ کر سیدھا کرتی وہ لاڈ جتاتے ہوئے بولی تو عالم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ ڈاکٹر اور اس کی وائفی سے بھابھی کو ڈیل کرنے کے ٹپس لے رہا ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے اس نے غیر سنجیدگی سے کہا تو نازیہ بیگم کچھ سنجیدہ ہوں، کیا مطلب، کون سی ٹپس؟ ان کے پوچھنے پر عالم نے سر گچایا۔ جس ڈاکٹر نے بھابھی کا علاج کیا ہے اس کی وائف سائیکیٹرسٹ ہے، بائی چانس اس نے بھی بھابھی کا معائنہ کیا ہے، اینڈ شی سیڈ کہ بھابھی کے ساتھ سائیکی پرابلم ہے۔ انفیکٹ یہ نکاح کی نصیحت بھی اسی نے کی تھی جس پر بابا نے فوراً عمل درآمد بھی کر لیا۔ سو اب منصب کی ان دونوں سے ڈسکشن ہو رہی ہے۔
عالم نے انہیں تفصیلی جواب دیا تو وہ پریشان سی ہو گئی۔ مہر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اس کا نارملی سروائیو کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ بس اللہ میرے دونوں بچوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مغموم سی ہوتی وہ آہستگی سے بولیں تو عالم نے لب بھینچتے ہوئے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، اس نے انہیں حوصلہ دیا۔ ہاں انشاءاللہ، نازیہ بیگم نے تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ مرحا نظریں جھکائے خاموشی سے اس گفتگو کو سنتی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا دیکھو، مرحا تھک چکی ہے، اسے میرے فلیٹ لے جاؤ، کچھ دیر آرام کر لے گی تو پھر تم دونوں واپس آ جانا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے انہوں نے سنجیدگی سے کہا تو عالم نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ بابا کو بتا دیجیے گا، میں صبح ہوتے ہی آ جاؤں گا۔ عالم نے آہستگی سے کہہ کر مرحا کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تو اس نے اس کی تقلید کرتے ہوئے یوں ہی گردن موڑ کر شیشے کی دیوار کے پار نظر آتے محرمہ کے وجود کو دیکھا۔ وہ زہرا کے گلے لگی رو رہی تھی۔ بے اختیار اسے وہ لمحہ یاد آ گیا جب وہ بھی ایسے ہی ایک بستر پر نڈھال پڑی تھی اور اس کا نام مہربان عالم شاہ کے نام سے جوڑ دیا گیا تھا، لیکن تب اس کے آنسو پوچھنے والا، اسے گلے لگانے والا کوئی نہ تھا۔ جانے کیوں اس کی آنکھیں احساس سے تشنگی کے باعث بھر آئیں، چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ اس کو فرصت نہیں ملتی کہ پلٹ کر دیکھے، ہم ہی دیوانے ہیں، دیوانے بنے رہتے ہیں۔ وہ اس کے پاس سے گزرتی کمرے میں جانے لگی تو عالم نے شریر سے انداز میں شعر پڑھا۔ مرحا جو پہلے ہی اس کے ساتھ تنہائی کے ان لمحات میں گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، اس کی بھاری آواز سن کر ساکت رہ گئی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئی؟ کیا پلٹ کر دیکھنے کا ارادہ تھا؟ اس کے سامنے آتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا۔ اب تو آپ سامنے آ گئے ہیں، مرحا نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اسی لیے تو آیا ہوں کہ اگر تم نہ پلٹتی تو میں اس غم سے پتھر ہو جاتا۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولا تھا۔ مرحا نے نظریں اٹھا کر کچھ حیرت سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ نظر سے نظر ملنے پر عالم کی نگاہ اس کی آنکھوں میں اترے خمار پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ عالم نے نرمی سے پوچھا۔ چاروں ناچار مرحا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں چلو آؤ یہاں، تم سو جاؤ کچھ دیر۔ اسے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لاتا وہ مدھم لہجے میں بولا۔ مرحا کی مزاحمت کرنے پر عالم نے پلٹتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، پھر اس کی کلائی چھوڑ دی۔ کیا ہوا؟ عالم نے کچھ حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے لیکن میں ایسے سو نہیں پاؤں گی، نظریں جھکاتی وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ ایسے کیسے؟ کیا مسئلہ ہے یہاں؟ فوری طور پر نہ سمجھتے ہوئے اس نے اطراف میں دیکھا۔ اچانک اس کے دماغ میں خیال آیا۔ عالم نے لب بھینچ کر اس کی جانب دیکھا۔ مرحا، تم بیوی ہو میری، ہر طرح کا حق رکھتا ہوں تم پر، پھر کیوں خوفزدہ ہو رہی ہو؟ عالم نے کافی سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کی بات پر مرحا نے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا، پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی کوشش کی تھی۔ لیکن سرکار ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی، ہمت جمع کرتی وہ بمشکل بولی۔ اس کے گالوں کی بڑھتی سرخی اس کی اندرونی حالت کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ اس کی اس قدر حساسیت پر فدا ہی تو ہوا تھا۔ تو سرکار کی جان، سرکار یہ بات جانتے ہیں کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی؟ اس کے کانپتے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے ہوئے عالم نے نرمی سے کہا تو مرحا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مہربان عالم شاہ اتنا کمزور نہیں کہ تمہاری غفلت کا فائدہ اٹھائے، ہاں لیکن رخصتی کے بعد مجھ سے اتنی مضبوطی کی توقع مت کرنا مرحا، تب تم تو کیا میں خود بھی خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے مرحا کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر انہیں چھوڑ دیا، جو شرم سے لال ٹماٹر ہوتی اپنا چہرہ ناقابل قبول حد تک جھکا چکی تھی۔ اب یوں چہرہ چھپاؤ گی تو تمہارے جاگتے میں ہی کوئی شرارت کر بیٹھوں گا۔ بیوی ہو یار تم میری، یوں تو مت گھبراؤ۔ اس کی تھوڑی اپنی شہادت کی انگلی سے اونچی کرتا وہ غیر سنجیدگی سے بولا تو مرحا کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے مکمل طور پر گریزاں تھی۔ شرم اور خوف و حیا کے ملے جلے تاثرات نے اس کے چہرے کی رنگت اناری کر ڈالی تھی۔ سو جاؤ شاباش، اس کا گال تھپ تھپا کر نرمی سے کہتا وہ جھکا اور اپنے ہونٹ اس کے دوپٹے سے ڈھکے بالوں پر رکھ دیے۔ اس ایک پل میں عالم کے وجود سے پھوٹتی پرفیوم کی مہک نے مرحا کے حواس منجمد سے کر ڈالے تھے۔ ہاتھوں پیروں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی، جبکہ اسے یوں ہی بدھ بنا چھوڑ کر وہ پلٹ گیا، اور یہ پلٹ جانا کس قدر ضبط آزما تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ چاہو تو اندر سے ڈور لاک کر لو، میں نماز ادا کر کے پھر سوؤں گا، اسے ہدایت کرتا وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ مرحا نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ شخص بہت تیزی سے اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ اسے بے اختیار نازیہ بیگم کی بات یاد آئی۔ محرمہ کی طبیعت سنبھل لینے تک
سائیں نے اس کی رخصتی 1 ہفتے تک مؤخر کر دی ہے۔ اگر ساتھ ہی تمہاری بھی کر دی جائے تو تمہیں یقیناً کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے مرحا۔ وہ نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتی پوچھ نہیں رہی تھی بلکہ آگاہ کر رہی تھی۔ اس کے پاس ہاں کہنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ فجر کی نماز ادا کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ گزشتہ رات پھر سے وہ اس چھت تلے کچھ کھا نہیں پایا تھا کیونکہ اس نے علیشہ چوہان کو بھوکا رکھا تھا۔ گراؤنڈ فلور کے لان میں آ کر وہ یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہاں چلتا رہا یہاں تک کہ سورج اس کے سر پر چڑھ آیا۔ بدر نے ایک پرسکون سانس فضا میں خارج کی، پھر جیب سے موبائل نکال کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ دوسری جانب موجود شخص کو ہدایت دے کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا، پھر واپس فارم ہاؤس کی عمارت میں آ گیا۔ جب تک اس نے شاور لیا اس کے لیے ڈریس اسٹینڈ آ چکا تھا۔ اس میں سے سفید کلف لگا شلوار سوٹ پہن کر وہ ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا جہاں نور دین کے علاوہ اس کی بیوی اور مزید 2 ملازم ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ جاؤ اپنی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ بدر نے نور دین کی بیوی کو مخاطب کیا تو وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس آئی تھی۔ سائیں وہ سو رہی ہیں، ملازمہ نے نگاہیں جھکائے دھندہی سے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر وہ چیئر سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے کمرے کی طرف آ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ سرد سے اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ کسی سوچ کے تحت وہ اس کی جانب بڑھا، اس کی کلائی تھام کر اسے سیدھا کیا۔ سیاہ پلکیں آرزوں سے چپکی بالکل ساکھی تھی۔ علیشہ، بدر نے اس کا گال تھپتھپایا لیکن وہ بے سود تھی۔ بدر نے بے ساختگی میں اس کی نبض ٹٹولی لیکن اسے خاموش پا کر اس کی آنکھوں میں سیاہی سی پھیل گئی۔ اگلے ہی پل اس نے اس کی گردن پر نبض ٹٹولنے کی کوشش کی تھی، اس کی ناک کے قریب سانس محسوس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ بھی محسوس نہ کر کے اس کا دل پل بھر کو عجیب سی حالت کا شکار ہوا تھا۔ خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ اس پر جھکا اور اس کے دل کی دھڑکن محسوس کرنے کی کوشش کی۔ اف، رک رک کر چلتی دھڑکنوں نے اسے قرار بخشا تھا۔ فوراً سیدھا ہوتے ہوئے اس نے ڈاکٹر زینت کو کال ملائی۔ وہ اگلے 5 منٹ میں وہاں موجود تھی۔ انہوں نے نیند کی گولیوں کا استعمال کیا ہے لیکن ان کا سٹمک بالکل خالی ہے سردار صاحب۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ انہیں خوراک کی ضرورت ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے زیادہ مقدار میں ان گولیوں کا استعمال نہیں کیا، ورنہ انہیں اچانک ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا اور میں بھی ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر زینت نے کافی سنجیدگی سے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دانت بھینچ کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اگر ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے تو آپ جا سکتی ہیں، پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے بدر نے سنجیدگی سے کہا تو ڈاکٹر زینت نے اس اکھڑ مزاج سردار کو دیکھا۔ میں تو چلی جاتی ہوں لیکن ان کے ہوش میں آتے ہی انہیں کچھ کھانے کو دیں ورنہ اگلی مرتبہ میں ان کے لیے آپ سے معذرت کر رہی ہوں گی۔ وہ بڑے صاف الفاظ میں اسے دھمکانے کی کوشش کرتی وہاں سے چلی گئی۔ شاید وہ جان گئی تھی کہ وہ لڑکی اس مرد کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ بدر نے سیاہ آنکھوں کی پلکیں جھپکاتے ہوئے علیشہ کی جانب دیکھا۔ ڈرپ کا دھندلا پانی قطرہ قطرہ اس کے اندر اتر رہا تھا۔ بے اختیار بدر کی نگاہ بیڈ پر بکھرے اس کے اخروٹی بالوں پر پڑی تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے کچھ پل وہ حسین نظارہ دیکھتا رہا، پھر پلٹا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ سائیں، وہ لڑکیاں آ چکی ہیں، نور دین کی بیوی نے اسے آگاہ کیا۔ انہیں اندر بھیج دو، بدر نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ منٹ سے بھی کم کے وقفے میں 2 لڑکیاں کمرے کی دہلیز میں نمودار ہوئی تھیں۔ آ جاؤ، بدر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں اندر بلایا۔ دونوں نے اندر داخل ہوتے ہی بیڈ پر بے سود پڑی اس پری پیکر کو دیکھا۔ سر، میڈم ہوش میں نہیں ہیں، اس طرح تو ان کے بال خراب ہو جائیں گے۔ ایک دوسرے کو پریشانی کے عالم میں تکتی ان میں سے ایک سنجیدگی سے بولی، آپ کو جو کہا ہے آپ وہ کریں، کلیئر؟ انہیں کسی قسم کی وضاحت دیے بغیر بدر نے سختی سے کہا تو وہ خاموشی سے علیشہ کی جانب بڑھ گئیں۔ ڈریسنگ روم میں میڈم کے لیے وہ ڈریسز ہیں، ان میں سے ایک آپ انہیں چینج کروا دیں۔ اپنا آخری حکم دے کر وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئیں۔ لڑکی اپاہج ہے کیا؟ وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں لیکن وہ جانتی نہیں تھیں کہ جس کام کے لیے بدر نے انہیں یہاں بلوایا ہے اگر وہ کام علیشہ کے ہوش میں رہتے ہوئے کیا جاتا تو وہ ان دونوں کو اپاہج کر دیتی۔ ایک آس، ایک احساس، میری سوچ اور بس تم، ایک سوال، ایک مجال، تمہارا خیال اور بس تم، ایک دعا، ایک فریاد، تمہاری یاد اور بس تم، میرا جنون، میرا سکون، میری محبت، بس تم، صرف تم۔
جائے نماز پر بیٹھا وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ لب خاموش تھے، بند آنکھوں میں نمی تھی، اور آج دل بول رہا تھا۔ دل خاموش رہنے کو تیار نہیں تھا، وہ دل جو اس معجزے پر شکر گزار تھا، وہ جو اس آزمائش پر بے حال تھا، وہ جو مہرباں حسین کو پا کر بھی اس کے لیے بےتاب تھا، وہ جو آج اپنے رب سے محو گفتگو تھا، وہ جو گزارش کر رہا تھا، وہ جو التجائیں کر رہا تھا۔ دل کی سسکیاں سنتا وہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ مسجد آہستہ آہستہ نمازیوں سے خالی ہو گئی۔ دن چڑھ آیا تھا۔ امام صاحب قرآن پاک کی تلاوت پل بھر کو رکی تو اسے اپنی سماعتیں خالی خالی محسوس ہوئیں۔ ارے خوشبخت، کچھ دن صبر رکھے رکھو، اس ماہ کا چندہ ابھی جمع نہیں ہوا۔ تلاوت کی بجائے بے حد مدھم سی پریشان آواز اس کے لاشعور میں ابھری تھی، کیونکہ شعور تو اس پل کہیں اور ہی تھا۔ اچھا تم احمد کو تو چپ کرواؤ، یوں روتا ہے تو مجھ بوڑھے کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ میں آتے وقت سلیم سے بات کر لوں گا، شاید وہ ادھار دوائیاں دے دے۔ منصب کی پلکیں لرز اٹھیں، فضا میں گہرا سکوت سا چھا گیا۔ اچانک ایک بار پھر تلاوت کی آواز گونجنے لگی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر امام صاحب اس کے قریب آئے۔ بیٹے کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر پڑے نیل اور پیشانی پر ہوئی بینڈیج اس کے ساتھ بیتی روداد سنا رہی تھی۔ ایک شفیق لمس پر وہ چونک گیا، یوں جیسے کسی گہری نیند سے جاگا ہو۔ آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا، پھر بے اختیار گردن گھما کر آس پاس دیکھا۔ وہ وہاں تنہا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، مسجد یوں ہی نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے تمہیں تکلیف دی۔ انہوں نے ہنوز اسی لہجے میں وضاحت دی تو وہ شرمندہ سا ہو گیا۔ ارے نہیں، کیسی تکلیف؟ آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ ان کا ہاتھ تھام کر سیدھا ہوتا وہ احتراماً بولا، پریشان لگ رہے ہو، اللہ تمہاری پریشانی دور کرے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے وہ مدھم آواز میں بولے تو وہ آمین کہتا وہاں سے اٹھ گیا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ان سے گزارش کرتا وہ وہاں سے نکل آیا کہ اچانک کچھ یاد آنے پر رکا۔ جینز کی جیب سے بٹوا نکال کر اس نے اپنے اہم کارڈز اور ID کارڈ جلدی سے باہر نکالے اور جیب میں رکھ دیے۔ امام صاحب یہ والیٹ، اس نے باہر آتے امام کی طرف بٹوا بڑھاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ مسجد آتے ہوئے مجھے راستے میں گرا ہوا ملا تھا، سوچا تھا مسجد کے امام کو دے دوں گا، لیکن یاد نہیں رہا۔ شکر ہے کہ اب جاتے جاتے یاد آ گیا۔ والیٹ ان کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا تو امام صاحب کی حیرت دور ہو گئی۔ اپنی سفید ہو چکی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ تم نے اچھا سوچا بیٹا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے اسے اپنا جبڑا دکھتا محسوس ہوا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کہہ کر وہ مسجد کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ امام مسجد نے بٹوا کھول کر دیکھا تو اندر سے کئی ہرے ہرے نوٹ جھانک رہے تھے۔ وہ ہزاروں روپے نکال کر مسجد کے صندوق میں رکھنے کو بڑھے ہی تھے کہ جب نوٹوں کے ساتھ منصب کے شناختی کارڈ کی کاپی بھی باہر ہی نکل آئی، جو شاید غلطی سے اسی میں رہ گئی تھی۔ انہوں نے آنکھوں پر لگا چشمہ درست کرتے ہوئے اس غرض سے چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ بٹوا کسی طرح اس کے اصل مالک کو واپس کر سکیں، لیکن اس پر کچھ لمحے پہلے نظر آنے والا چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ لب مبہم سا مسکرائے تھے۔ انہوں نے پلٹ کر اس کی تلاش میں نگاہ دوڑائی، لیکن گلی سنسان پڑی تھی۔ پیسے جیب میں رکھتے ہوئے انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ اللہ تیرا بھلا کرے نوجوان، منصب کے لیے صدقے دل سے دعا کرتے وہ مسجد کا دروازہ بند کرنے لگے۔ اب ان کے معذور پوتے کے لیے کئی مہینوں کی دوائی کا انتظام ان پیسوں سے بخوبی ہو سکتا تھا۔ ڈلتی دوپہر میں مرگجی سی شام کو خوش آمدید کہتی سورج کی روشنی پسپائی اختیار کر رہی تھی۔ مٹی کے ٹیلوں پر چمکتی مٹی صبح خرام ہوا کے سنگ اس زمین پر قدم رکھنے والے نفوس کے پیروں سے لپٹ رہی تھی۔ ایسے میں بدر لگاری کی گاڑی کے بھاری ٹائر دھول اڑاتے اس شہر کے بلند ٹیلے سے کچھ فاصلے پر آ رکے تھے۔ جرگا اس کا منتظر تھا۔ شمول لگاری اس سے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ گاڑی میں سے باہر نکلنے کی بجائے اس نے اپنے ایک آدمی کو شمول لگاری کے پاس اپنی تھوڑی دیر بعد آنے کا پیغام دے کر بھیجا۔ ڈیش بورڈ سے فون اٹھا کر اس نے محمد تپر کو کال ملائی۔ کیا سین ہے تپر؟ دائیں ہاتھ سے فون کان سے لگائے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنا چمکتا یاقوت وہ بڑے اطمینان سے گھما رہا تھا۔ سائیں معاملہ بہت خراب ہے۔ ان کا پورا فارم ہاؤس میری نظروں کے سامنے ہے۔ 4 سیاہ گاڑیاں آگے پیچھے یہاں سے روانہ ہوئی ہیں۔ چاروں گاڑیوں میں ایک جیسا لباس پہنے 4 لڑکے موجود ہیں۔ ان کے چہروں پر ماسک تھا سو مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ ان میں سے سارنگ کون ہے۔
ایک گاڑی میں عبدالعزیز چوہان، دوسری میں عبدالغفور چوہان، جبکہ باقی 2 گاڑیوں میں ان کے خاص غلام ہیں۔ تپر نے بڑی مستعدی سے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ گاڑیوں کا رخ کس طرف ہے؟ بدر نے مزید پوچھا۔ اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سائیں، ان میں سے 2 گاڑیاں مٹھی کی طرف آ رہی ہیں۔ خبر کے مطابق سارنگ ولا سے مزید 2 سیاہ گاڑیاں ان کے ساتھ مل چکی ہیں، جن میں یقیناً وہ 9 ملازمائیں ہیں جن کا تقاضا آپ نے کیا تھا۔ تپر کی آواز فون کے اسپیکر سے ابھرتی اسے مکمل معلومات فراہم کر رہی تھی۔ اور فارم ہاؤس والی باقی کی 2 گاڑیاں؟ یاقوت ہنوز گھوم رہا تھا۔ وہ بدین سے باہر کی طرف جا رہی ہیں سائیں، مجھے شک ہے کہ سارنگ ان میں سے کسی ایک گاڑی میں ہے۔ میں نے ہمارے آدمی ان گاڑیوں کے پیچھے بھی بھیجے ہیں، تپر نے پر اعتماد لہجے میں اسے بتایا۔ تبھی یاقوت گھماتے اس کے انگوٹھے کی حرکت رکی۔ سامنے سے چوہانیوں کی گاڑیاں قریب آتی جا رہی تھیں۔ تمہارے پاس اس وقت کتنے آدمی ہیں؟ بدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے پاس تو اس وقت 2 آدمی ہیں سائیں، سب کو میں نے سارنگ اور اس کے باپ کے پیچھے بھیج دیا ہے، بلکہ میں تو اپنے لیے بھی آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ تپر نے اس بار الجھن امیز انداز میں جواب دیا تھا۔ تو پھر سنو تپر، سارنگ چوہان فارم ہاؤس کے اندر ہے۔ ٹیک چھوڑ کر سیدھا ہو کر بیٹھتا بدر سنجیدگی سے بولا۔ چوہانی اب گاڑیوں سے نکل رہے تھے، لیکن سائیں، وہ ہکلا گیا۔ جب کوئی بدر لگاری کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اسے کھیلنے کا پورا موقع دیتا ہوں۔ تم نے اچھا کیا کہ اپنے آدمی ان گاڑیوں کے پیچھے بھیج دیے۔ اس سے ان کو یہی تاثر ملے گا کہ وہ مجھ سے کھیل کھیلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اپنی باری آنے پر جب بدر لگاری کھیلتا ہے تو اس کے بعد مقابل کھیل کھیلنے کے قابل نہیں رہتا۔ سامنے ہی گاڑی سے نکلتے عبدالعزیز چوہان کو سرد نظروں سے دیکھتا وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اب کیا حکم ہے سائیں؟ تپر نے قائل ہونے والے انداز میں پوچھا۔ 15 سے 20 منٹ انتظار کرو۔ یہاں جرگہ شروع ہوتے ہی وہ چوہا اپنے بل سے باہر نکلے گا، کیونکہ وہ اس گمان میں ہوگا کہ وہ بدر لگاری کے آدمیوں کو بھٹکا چکا ہے۔ اسے لگے گا کہ راستہ صاف ہے، سو وہ پورے اعتماد سے باہر نکلے گا۔ تب تم اپنے آدمیوں کے ساتھ اسے دھر لینا تپر۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے وہ خود بھی گاڑی سے باہر نکل گیا۔ جی بہتر سائیں، تپر نے مستعدی سے کہا تو بدر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کی شاندار چال میں طمانینت سی تھی۔ آج پھر جیت اس کا مقدر بننے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سارنگ چوہان کبھی بھی یوں بھاگنے کی حماقت نہیں کر سکتا جس کا دکھاوا اس نے کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سارنگ چوہان اس کے آدمیوں کو خوار کروا کر اور اسے جرگے میں پھنسا کر ہی فرار ہوگا۔ اس کا یقین کچھ غلط بھی تو نہ تھا۔ اگلے 20 منٹ میں اسے تپر کی جانب سے پیغام موصول ہو چکا تھا۔ تپر اپنے 2 آدمیوں سمیت سارنگ چوہان کو پکڑ چکا تھا، جو گارڈ کا لباس پہن کر بڑی چالاکی سے فارم ہاؤس سے نکلا تھا۔ مگر بھلا بدر لگاری کے سامنے بھی کسی کی شیطانیت چلی تھی؟ یہاں عبدالعزیز چوہان اپنے بیٹے کے فرار ہونے کی جھوٹی داستانیں سنا کر معافیا مانگ رہا تھا، جو بدر کے لیے کسی گھسے پٹے ڈرامے سے کم نہ تھی۔ جب جوبن تیرا ڈھل جائے، جب پیار کی عمر نکل جائے، جب چھوڑ دے تجھ کو حسن تیرا، جب چہرہ پر ہو جھریوں سے، جب زلف کے خم نہ ہوں باقی، جب رنگت نہ ہو گالوں پر، جب چاندی اترے بالوں میں، جب آنکھ کی مستی ٹوٹ جائے، جب ہونٹ بھی سرخی کھو جائیں، جب چھوڑ دیں تجھ کو سب ساتھی، جب کوئی نہ تجھ کو اپنائے، تب میرے پاس چلے آنا۔ بستی کی سونی گلیوں میں ایک بیٹھا ہوگا دیوانہ، جو پیار کا پارس پتھر ہے، جو تجھ کو سونا کر دے گا۔ تیرے جوبن کو وہ کیا جانے، تیری عمر سے اس کو کیا مطلب، تیرے جسم سے اس کا کیا رشتہ، جسے کہتے ہو تم ہر جائی، ہے تیرے نام کا شیدائی، بس تیرے نام کا شیدائی۔ 1 ہفتہ بیتنے کو آیا تھا اور وہ ہنوز ان سے لا تعلق نظر آ رہی تھی۔ مہرمہ تو آج صبح سے ہی کمرے میں بند تھی، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں مختصر سی بارات پہنچنے والی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زہرا بھی اسی کے کمرے تک محدود تھی، اور یہی چیز ولید شاہ کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ گھر اور باہر کے کاموں میں مصروف وہ یوں ہی اندر باہر پھر رہے تھے، جب وہ انہیں الماری میں سر دیے کھڑی نظر آ گئیں۔ کیا ہمیشہ یوں ہی ناراض رہو گی؟ ان کے قریب آتے ولید شاہ نے پوچھا۔ اس سوال پر زہرا نے کچھ حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ یہاں ہمیشہ کون رہا ہے سائیں؟ نہ رہوں گی، نہ ہی ناراضگی رہے گی۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون سے انداز میں بولی۔ الفاظ جتنے جان لیوا تھے، اس کے برعکس لہجہ اتنا ہی مطمئن تھا۔ جانتا ہوں کہ سزاوار ہوں، خطا وار بھی میں ہی ہوں، لیکن اگر تم بھی میں بن جاؤ گی تو کیا فرق رہ جائے گا زہرا؟
वलीद ने काफ़ी सोच समझ कर सवाल किया था। फ़र्क मिटाना लाजमी है। वो तल्ख हो गई। अगर कहूँ कि हाँ तो क्या मिटा दोगी? वलीद शाह ने संजीदगी से पूछा। अगर मैं कहूँ कि सब कुछ बदल दें, मेरा माजी, मेरी बेटी का मुस्तकबिल और अपना मुकद्दर, तो क्या ऐसा करने पर कादिर हैं आप? ज़ख्मी निगाहों से उनकी जानिब देखती वो सुलगते हुए लहजे में बोली, बताएं साईं, कर सकते हैं आप? क्या कर ही क्या सकते हैं आप ज़हरा के लिए? ना आप कल मेरे लिए कुछ कर पाए थे और ना आज आप हमारी बेटी के लिए कुछ कर पाए हैं। आपने उसे उसी शख्स के हवाले कर दिया जो उसका मुजरिम है। बोलते बोलते उनका गला रुंध गया। क्या करता मैं ज़हरा, और क्या करूं अब? तुम्हें किस राज, मेरे किन जज्बात का इल्म है, मुझे बताओ। बताओ, तुम जानते ही क्या हो कि वलीद शाह ने क्या किया है? उन्हें बाजुओं से थामते वो ज़ब्त की आखिरी हदों पर थे। आज ये बहस मत छेड़ें, मेहमान आने वाले होंगे। ज़हरा ने उसे टोका। मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं इस ड्रामे का एंड चाहता हूँ। थक चुका हूँ ज़हरा, अब सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ यार। उनके बाजू छोड़ते वो हारे हुए अंदाज में बोले तो ज़हरा की आंख से एक आंसू टूट कर गाल पर लुढ़क आया। सर खुद ब खुद नफ़ी में हिला था। ये ड्रामा कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं। अब सारे राज फाश हो जाएंगे। महरमा को सब पता चल जाएगा। वो जान जाएगी कि वली कौन है, जान जाएगी कि आपका नाम फ़िदा हुसैन नहीं वलीद शाह है, जान जाएगी कि वक़ार शाह से उसका हकीकी रिश्ता कौन सा है। वो जान जाएगी साईं, उससे कुछ मख्फी नहीं रहेगा। ये भी नहीं कि हम उसके हकीकी माँ बाप नहीं हैं। वो टूट रही थी, बिखर रही थी। इसके बाद क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बताओ मुझे? वो हमसे मुंह मोड़ लेगी। उसकी ज़िंदगी में मनसब वो शख्स होगा जो उसका जहन भटका सकेगा ज़हरा। वो किसी न किसी तरह उसे संभाल लेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर उसकी वजह से हम दोनों ही एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो हमें कौन संभालेगा ज़हरा? महरमा ने एक बार फिर हमें एक दूसरे से बांधा। तुम आज उसी को बुनियाद बनाकर कैसे मुझे यूँ अजियत दे सकती हो, कैसे? वलीद शाह ने रसानियत से कहा। अंदाज कायल कर लेने वाला था। और आपके बाबा सरकार, जब उन्हें पता चलेगा कि आप जिंदा हैं, जब उन्हें मालूम होगा कि मैं आपके साथ हूँ, तब क्या होगा साईं? सोचा एक बार भी? मैं कहाँ जाऊँगी तब? किस अजियत से गुजरूँगी? क्या फिर से जिल्लत उठाऊँगी? बताएं साईं। उनकी जानिब ज़ख्मी निगाहों से देखती वो भराई हुई आवाज़ में बोली, छोड़ देंगे ना तब आप मुझे छोड़ देंगे ना आप? उनकी कमीज़ सीने के पास से मुट्ठियों में जकड़ती पूछते हुए वो रो पड़ी। तुम्हारे लिए जिन्हें छोड़ दिया था, आज उनकी खातिर तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ ज़हरा? उनके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए वो संजीदगी से पूछ रहे थे। ज़हरा की बहती आंखों में अचानक हैरत उतरी थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने गुज़िश्ता बरसों में क्यों वहाँ पलट कर नहीं देखा? क्यों कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारता रहा? क्या इस डर से कि वो महरमा को मुझसे ले लेंगे? पूछते हुए वो डायरेक्ट उसकी आंखों में झांक रहे थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि सब जानते बूझते मेरे बाप ने तुम्हें तकलीफ दी। सिर्फ इसलिए कि जिस बाप ने हमसे हमारी औलाद छीन ली, उस बाप का चेहरा नहीं देखना चाहता था मैं। सुन रही हो? कितना गुस्ताख, कितना बदबख्त हूँ ना मैं। इस कदर पागल कि तुम्हें तुम्हारी औलाद से महरूम करने वाले शख्स को मैंने उसी की औलाद से महरूम कर दिया। बोलते हुए किस कदर जुनूनी लग रहा था वो शख्स। क्या था वो? क्यों था वो? वो वाकई उन्हें कभी समझ नहीं पाई थी। मैं जानता हूँ कि मेरा बाप सफाक है, लेकिन वो मेरा बाप है ज़हरा। हर रात ये अजियत मुझे जगाती थी कि मैंने अपने बूढ़े बाप को वलीद शाह के दुख से नवाजा है। मैं जागता था ज़हरा, क्योंकि मैं बरोज़े क़यामत उनके नहीं अपने अमाल के लिए जवाब दे रहूँगा। ये जानने के बावजूद कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, मैं उसे करता रहा। क्योंकि मुझे ज़हरा नूर अजीज़ तरीन थी। मैं महर को हवेली ले जा सकता था, लेकिन मेरे सामने फ़िदा आ खड़ा हुआ। तुम आ खड़ी हुई। तुम्हारी फ़िदा के लिए जज्बात जान लेने के बाद मुझे जिन दो अफराद से नफ़रत महसूस हुई थी, उन्हीं दो अफराद की मोहब्बत ने मेरे कदम जकड़ लिए। मैंने एक ऐश भरी ज़िंदगी को ठोकर मारकर तुम्हें चुना था, तो फिर बताओ अब कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ? ज़हरा की जानिब देखते वो संजीदगी से बोलते चले जा रहे थे। ज़हरा की आंखें फिर से बहने लगी। सही कहा था मैंने, आप निभा लेने की सलाहियत से महरूम हैं। मोहब्बत ना निभा सके तो नफ़रत ही निभा लेते। अगर ऐसा कर लेते तो कम अज़ कम आज ज़हरा के पैरों में ये जंजीर न होती जो उसे आपसे बांधे हुए है। उनका हाथ थाम कर अपनी भीगी आंखों से लगाती वो आज उनके मुकाबिल शर्मसार हुई थी। मुकाबिल खड़ा मर्द जैसा भी था, इतना तय था कि वो उसके लिए पागल था। प्लीज़ अब रोना बंद करो, मेहमान आते ही होंगे। उनकी आंखें साफ करते हुए वलीद शाह नरम लहजे में बोले तो वो रोते रोते मुस्कुराई। तंग कर रहे हैं ना अब आप मुझे? ज़हरा ने खफकी से पूछा।
میں یہ جرأت نہیں کر سکتا، یہ ہمت تم ہی میں ہے۔ کہتے ہوئے ولید شاہ بھی مسکرا دیے۔ مہر سنبھل تو جائے گی نا؟ زہرا کو پھر سے فکر لاحق ہو گئی۔ انشاءاللہ مجھے منصب پر پورا یقین ہے، ولید شاہ نے پر یقین لہجے میں کہا تو زہرا نے قدر مطمئن سی ہو کر سر اسبات میں ہلایا۔ ایک تصویر جلانی ہے ابھی، ہاں مگر آنکھ میں پانی ہے ابھی، ابھی باقی ہے بچھڑنا اس سے، نامکمل یہ کہانی ہے ابھی۔ اے ہوا، ایسی بھی عجلت کیا ہے؟ کیا کہیں آگ لگانی ہے ابھی؟ راستہ روک رہی ہے ایک یاد، یہ بھی دیوار گرانی ہے ابھی۔ وہ کسی بت کی مانند آئینے کے سامنے کھڑی ویران نظروں سے خود کو دیکھ رہی تھی۔ سفید لباس میں اس کے نازک وجود پر کسی بدروح کا گمان ہو رہا تھا۔ سوجن زدہ بوری آنکھیں اس کی بے بسی کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے ہرا دے گی، اسے سلگائے گی، جلا دے گی، لیکن مقابل نے تو اسے ہی راہ کر دیا تھا۔ ایک تھکا ہوا آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخسار پر بکھرا تھا۔ کیا محبت کر سکتی تھی وہ؟ اور اگر کر ہی لی تھی تو کیا انجام یہی ہونا تھا؟ اس حسرت سے اپنے بالوں کو چھوا جو گردن پر آ کر ختم ہو گئے تھے۔ اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اپنی یہ حالت وہ پچھلے ایک ہفتے سے برداشت کر رہی تھی اور کوشش کے باوجود اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ اسے گزرے لمحات شدت سے یاد آنے لگے۔ یہ کیا کیا؟ میرے بال کہاں ہیں میرے؟ وہ پاگل ہوتی اس پر چیخی تھی۔ ہوش میں آتے ہی نقاہت کے باعث وہ محسوس نہیں کر پائی تھی، لیکن سوپ پینے کے بعد جب وہ بستر سے اتری تو اسے اپنے جسم پر سفید لباس کے اضافے اور کمر پر بالوں کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ نیند کی گولیاں کیوں لی تھی تم نے؟ اس کا سوال نظر انداز کیے وہ اطمینان سے پوچھ رہا تھا۔ میں جو بکواس کر رہی ہوں مجھے وہ بتائیں، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑتی وہ چلائی تھی۔ کیا تم مرنا چاہتی تھی؟ لیکن کل رات تو تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے ہار کر خودکشی نہیں کرو گی۔ وہ یوں سوال کر رہا تھا جیسے علیشا اس سے کچھ پوچھ ہی نہ رہی ہو۔ اسے اپنے موضوع سے ہٹتے نہ دیکھ علیشا نے پاگلوں کی طرح اس کی جانب دیکھا۔ I swear I will kill you۔ اس بار وہ اس پر جھپٹی تھی، لیکن بدر نے اس کی کلائیاں مٹھیوں میں جکڑ کر اسے واپس بیڈ پر دھکا دیا۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو ورنہ زبان کھینچ لوں گا۔ کیوں لی تھی سلیپنگ پلز؟ سخت نظروں سے اسے دیکھتا وہ دھاڑا تو وہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتی رو پڑی۔ کیونکہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی اور بھوک کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اسی لیے صرف 2 پلز لی تھی۔ وہ روتے روتے جس معصومیت سے چیخی تھی، بدر لگالی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اسی پل بے بس ہو جاتا۔ آئندہ اگر تم نے ایسی حماقت کی تو تم اپنی جان سے جاؤ گی۔ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ اور جاؤ، کر دی ہے تمہاری سزا میں ترمیم۔ کچن میں تمہارے لیے سب کچھ موجود ہے، جو چاہو وہ پکاؤ اور کھاؤ۔ تمہارے پہننے کے لیے آج سے 2 لباس ہیں، ایک تم نے پہنا ہوا ہے، دوسرا ڈریسنگ روم میں ہے۔ آخری بات، میرا کوئی ملازم تمہارا کام نہیں کرے گا، اپنا ہر کام تم خود کرو گی، اور اگر تم نے آئندہ کسی ملازم پر ہاتھ اٹھایا تو تم پر تشدد کرنے کے لیے پیچھے کوارٹرز میں بہت سے ملازم موجود ہیں، اس لیے اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو جیسا کہا ہے ویسا کرنا۔ اس نے پہلی بار بدر کو خود سے اتنی تفصیلی گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ اس کے احکامات سن کر وہ کلس کر رہ گئی تھی۔ میرے بالوں سے کیا دشمنی تھی یہ تو بتا دے۔ آنسو صاف کرتی وہ بھیگے ہوئے لہجے میں چلائی تھی۔ اچھے لگ رہے تھے سو کٹوا دیے، سرد مہری سے کہتا وہ پلٹ گیا تھا، اور اس کے جواب پر وہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ پاگل تھا یا پاگلوں کا سردار؟ علیشا اس کے جانے کے بعد خوب روئی تھی اور اب تک رو رہی تھی۔ وہ اس پل کو کوس رہی تھی جب پہلی مرتبہ اس نے شمس کو دیکھا تھا، جانے وہ کون سے بدلے اس سے لے رہا تھا۔ شیز کی گئی تذلیل کا بدلہ وہ اس سے بخوبی لے رہا تھا۔ وہ اسے حقیقی معنوں میں بدصورتی کی اذیت سے واقف کروا رہا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہوئے اس نے دھندلی نظروں سے خود کو گھورا۔ بمشکل گردن تک آتے اس کے بھورے بال اسے زہر سے بھی برے لگ رہے تھے۔ اس پر متضاد سفید شلوار قمیض میں ملبوس اس کے وجود کی نزاکت جیسے چھپ سی گئی تھی۔ علیشا نے اپنا ضبط کھوتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر آئینے میں دے مارا، لیکن یہ شور سن کر وہاں آنے والا کوئی نہیں تھا۔ ملازمین کو اس کے کمرے میں یوں آنے کی اجازت نہیں تھی اور وہ خود تو دوپہر سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ علیشا اپنے سر پکڑتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ نظریں اپنے ہاتھوں پر تھیں جن پر جا بجا جلنے کے نشان تھے۔ اپنے لیے کچھ بنا کر کھانے کے چکر میں وہ خود کو مزید بدصورت بنا چکی تھی۔
बड़ी हवेली को दुल्हनों की मानंद सजाया गया था। दरो दीवार से खुशियां लिपट रही थीं। रात की तारीकी में लाइटों से चमकती हवेली पर सितारों भरे किसी महल का गुमान हो रहा था, जहाँ के शहजादों की आंख में अलग सी चमक हिलकोरे ले रही थी। सैयद जुल्फ़िकार आलिम शाह को किस तरह मेहरमा की तरफ से मुतमईन किया था, ये वक़ार आलिम शाह ही जानते थे। और संदल बेगम को वो एक बार नहीं 2 बार लेने गए थे, लेकिन सारिंग की आखिरी रसूमात के बाद वो गम में कुछ इस तरह से मुब्तला थीं कि अपने सगे बेटों की शादी में शामिल होने से इनकार कर दिया था। जिस हद तक बड़ी हवेली को इल्म था, उसके मुताबिक सारिंग को मकतूल के बाप ने पुलिस के ज़रिए पकड़ लिया था और फिर अदालत से फ़ैसला लेकर उसे 2 दिन के अंदर अंदर फांसी लगवा दी थी। आज सारिंग को ज़मीन में दफन हुए 5 दिन हो चुके थे। आलिम और मनसब उसके अंजाम पर अफसुर्दा थे, लेकिन वक़ार शाह ने यह कहकर बात ख़त्म कर दी थी कि एक कातिल की शर्मनाक मौत का जिक्र इस घर में बिल्कुल न किया जाए। उन्होंने वलीद शाह को जो ज़बान दी थी, उसके मुताबिक वो मेहरमा को कराची से रुखसत करवा लाए थे। तबीयत खराबी के बाइस जुल्फ़िकार आलिम शाह बारात में शामिल न हो सके थे। जब मेहरमा के वालिदैन से उनकी मुलाकात 2 दिन बाद होने वाले वलीमे में ही मुमकिन हो सकती थी। और उसके बाद क्या होने वाला था, इससे जुल्फ़िकार आलिम शाह और संदल के अलावा वो सभी अच्छे से वाकिफ़ थे। कितनी हसरत थी कि अंजाम बदल जाएगा, आखिरी वर्ग कई बार पलट कर देखा। बेड के वस्त में बैठी वो खामोश निगाहों से अपने हाथों को घूर रही थी। जज्बात, एहसासात नाम की चीज़ उसके अंदर उस पल दूर दूर तक मफकूद थी। तुम सिर्फ मेरी हो, मनसब का इस्तेहकाक भरा लहजा उसके कानों में पिछले 1 हफ्ते से गूंज रहा था। कब आ रही हो मेरे पास? तमस्खर भरी मगरूर आवाज़। आप लोगों ने धोखा किया है मेरे साथ। आपकी बेटी को इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही बेइज्जत हो चुकी थी। कबीर के सख्त तरीन अल्फाज उसके कानों के पर्दे फाड़ रहे थे। वो 2 दिन पहले ही घर आया था और हुसैन साहब की गैर मौजूदगी में काफ़ी बदतमीज़ी करके गया था। क्या मेरी कैद से छूट जाना इतना ही आसान है? मनसब की शैतानियत भरी आवाज़ आज भी उसके समातों में ज़िंदा थी। ये लोग कौन है मेहरमा जी? सात नामी उस शख्स का गुस्सीला लहजा। साहिल समुंदर, मनसब के दोस्त। वेल, अब तुम्हारी तरफ मेरा काफ़ी कर्ज हो चुका है, बट डोंट यू वरी, तुम उसे चुका सकती हो। तुम्हें याद कुछ नहीं करना, बस 1 रात। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 1 रात। तो वो रात आज आन पहुंची थी। सोचते हुए मेहरमा अपनी कलाइयों से चूड़ियाँ उतारने लगी, आंखों में आग सी जलने लगी। तुम्हारे 2 थप्पड़ मुझे इस हद तक ले आए, सोचो तीसरा किस हद तक ले जाएगा। उसका सवाल काबिले गौर था, लेकिन वो कितनी बेवकूफ़ थी, गौर ही ना कर सकी। चूड़ियाँ सामने फर्श पर फेंकते हुए उसका चेहरा भीगने लगा। अगर तुमने अपना आप मेरे हवाले ना किया तो मेरे पास उस रात की वीडियो भी है, और वो उस वीडियो का मनसब आलिम शाह ने बखूबी इस्तेमाल किया था, कुछ इस तरह से कि वो आज उसके कमरे में मौजूद थी। नाक की खूबसूरती में इजाफा करती नथ खींचकर उसने दूर उछाली थी। फिर बारी बारी उसने अपने झुमके, नेकलेस, ब्रेसलेट, पायल सब कुछ नोच डाला, लेकिन गुस्सा कम होने की बजाय बढ़ने लगा। तो वो बेड से उतरी और उसके अतराफ में लटकती ताज़ा गुलाब की लड़ियाँ नोचने लगी। दुपट्टा दरमियान में अटका तो उसने भारी कामदार दुपट्टा भी सर से उतार कर दूर फेंका। बेड कवर, बेड कुशन्स दूर फेंकते हुए उसके अंदर की खौलंद बढ़ती जा रही थी। अगले 2 मिनट में उसने ड्रेसिंग टेबल के तमाम तर लवाजमात फर्श पर बखेर दिए। बालों में अटके गजरे उतार कर उसने दरवाजे की तरफ उछाले थे जब वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आया। मनसब को अपने मुकाबिल देखकर मेहरमा की आंखों से शरारे से फूटने लगे। वो लब भींचते तहम्मुल से कमरे की हालत देख रहा था, जिसे बिगाड़ते हुए मेहरमा ने शायद बिल्कुल तरस नहीं खाया था। वो कदम कदम चलता उसकी तरफ आया जो बेड के पास खड़ी हाँप रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो उसे करीब आने से मना करेगी, लेकिन वो लंबे लंबे सांस लेती नफ़रत भरी निगाहों से उसे ही देख रही थी। क्या हम बात कर सकते हैं? हिम्मत जमा करते हुए मनसब ने उसे मुखातिब किया। क्या मैं तुम्हारी इस खूबसूरत चेहरे का नक्शा बिगाड़ सकती हूँ? कहते हुए मेहरमा ने एक भरपूर थप्पड़ उसके गाल पर मारा, जिसके बाद वो रुकी नहीं थी। अगर हाँ तो लाओ मुझे तेज़ाब ला दो, ताकि इसे तुम्हारे चेहरे पर फेंक कर मेरी रूह पर सुकून के छींटे पड़ सकें। उसने मनसब का मुंह नोचा था। उसने जब्त करने को अपने हाथ पुश्त पर बांध लिए थे। क्या मैं तुम्हारा कत्ल कर सकती हूँ? अगर हाँ तो लाओ मुझे अपनी गन दे दो, मैं तुम्हारे वजूद में उसकी गोलियाँ उतार कर बेवा हो जाना चाहती हूँ। उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। कहा था मर जाओ, लेकिन तुम इतने ढीठ हो कि मुझे मारने से पहले नहीं मरोगे।
وہ اس کی گردن نوچ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری گردن توڑ دوں، تمہاری یہ آنکھیں پھوڑ دوں، تمہارا دل نوچ لوں۔ وہ روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ آنکھوں کی نفرت منصب عالم شاہ کو خاک کرنے کے لیے کافی تھی۔ جس دن موقع ملا اسی دن تمہارا قتل کروں گی گھٹیا انسان، بہت جلد تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گی، یاد رکھنا۔ پاگلوں کسی طرح چلاتی وہ پیچھے ہٹی۔ منصب لب سیے خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اب اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ بس؟ اسے دیوار سے ٹیک لگائے ہانپتے دیکھ منصب نے پوچھا تو مہرمہ نے دھندلی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چمکتے تقاضوں نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑا دی۔ اس کی آنکھوں کے برعکس اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ ابھی تو پچھلے زخموں کی بھی کچھ نشانات باقی تھے اس پر متضاد۔ مہرمہ نے بھی اپنی تمام تر کھولن اس پر انڈیل دی تھی۔ مجھ سے دور رہنا، شہادت کی انگلی اٹھاتی وہ چلائی۔ وہ غلط وقت پر غلط بات کر رہی تھی۔ یعنی تم کہنا چاہتی ہو کہ تمہاری باری ختم؟ ٹھیک ہے، ناؤ اٹس مائی ٹرن۔ ایک ہی جسٹ میں درمیانی فاصلہ مٹا کر اس نے مہرمہ کی کلائی پکڑی اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بے ساختہ اسے دوپٹے کی کمی کا احساس ہوا، لیکن شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی لیکن وہ اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ مہرمہ مچل اٹھی لیکن مقابل کی گرفت فولادی تھی۔ چھوڑو مجھے کمینے انسان، چھوڑو۔ اسے خود سے دور کرنے کو وہ چیخنے لگی تو منصب نے آہستگی سے اس کے لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ شش، تمہاری باری ختم ہو چکی ہے، جب پوچھا تھا یہ تمہیں تب کہنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے کان میں مدھم سرگوشی کر رہا تھا۔ اپنی گردن پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی وہ پھڑپڑا کے رہ گئی۔ دل کی دھڑکن اچانک تیز ہوئی تھی۔ آنسو بے اختیار آنکھوں سے ٹوٹتے چلے گئے، لیکن منصب عالم شاہ کو روکنا اس کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ تیرے کس کام کا ہوں، شہر فنا ہوں میں، تیرے کس کام کا ہوں، ایک بجھتا سا دیا ہوں، تیرے کس کام کا ہوں، تجھ کو درکار ہیں پھولوں کے مہکتے ہوئے سائے، میں تو صحرا میں کھڑا ہوں، تیرے کس کام کا ہوں، اے گلتار تیرا راستہ تکتے تکتے شاخ پہ سوکھ گیا ہوں، تیرے کس کام کا ہوں، تو بھی اوروں کی طرح مجھ سے کنارہ کر لے، ساری دنیا سے برا ہوں، تیرے کس کام کا ہوں۔ سرخ آنکھوں کی پلکیں جھپکائے بنا وہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی۔ رخساروں پر آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشانات تھے، آنکھوں کے پپوٹے سوجے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ منصب نے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے بال سہلائے۔ وہ نیند میں ہی سسک اٹھی۔ اسے حقیقتاً تکلیف ہوئی تھی۔ اسے پا لینے کے باوجود وہ کس قدر خالی تھا، اور شاید مرتے دم تک اسے یوں ہی خالی ہاتھ ہی رہنا تھا۔ یہ مہرمہ کی جسمانی کمزوری تھی یا سکون آور ادویات کا اثر کہ اس کے مقابل اس کے قربت میں ناکام احتجاج کرتے کرتے وہ اسے برا بھلا کہتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کس قدر طلب، کس قدر چاہ تھی اسے اس وجود کی جسے آج وہ حاصل کر چکا تھا، لیکن کس قدر تشنا لب تھا وہ، اس قدر کہ اسے چھونے کے بعد وہ مزید پاگل ہو رہا تھا۔ دل مزید بے قرار ہوا تھا کہ اس قربت میں الفت کہاں تھی؟ زور زبردستی، جھینا جھپٹی، ایسا کب سوچا تھا اس نے؟ کہاں تصور کیا تھا کہ وہ اس پری پیکر کے ساتھ یہ سلوک روا رکھے گا؟ درد سے پھٹتے سر کو اس نے بے اختیار مسلا تھا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس نے آہستگی سے آنکھیں موند لیں جن سے نیند آج کوسوں دور تھی۔ تو آپ ہیں وہ شخص جس نے اس بچی کو اس حال تک پہنچایا ہے؟ اس 40 سالہ سائیکیٹرسٹ کی آواز اس کے آس پاس ہی کہیں گونجی تھی۔ اس کے سوال پر وہ لب بھینچنے پر مجبور ہوا تھا۔ جی میں ہی اس کا مجرم ہوں۔ شیشے کی میز پر اپنی ہتھیلیاں جماتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک مجرم ہمیشہ سزا کا حقدار ہوتا ہے؟ وہ شاید اس کی نفسیات سمجھنے کی بھی بھرپور کوشش کر رہی تھی، تبھی گفتگو کی شروعات اس انداز میں کی تھی، میں سزا کاٹ رہا ہوں۔ مقابل کی جانب دیکھتے ہوئے منصب نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تو پھر اسے کاٹیے، کیونکہ جو حالات ہیں آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں سزا کاٹ چکا ہوں، کیونکہ آپ کو یہ سزا تا عمر کاٹتے ہی رہنا ہے، شاید اپنی آخری سانس تک۔ منصب عالم شاہ اس کی جانب سنجیدگی سے دیکھتی وہ پیشہ ورانہ انداز میں بول رہی تھی، تو کیا کروں؟ اگر میرے مرنے سے اس کی اذیت ختم ہو سکتی ہے تو مجھے بتائیے، لمحہ نہیں لگاؤں گا اور خود کو ختم کر لوں گا۔ اس عورت کی جانب دیکھتا وہ مکمل سنجیدگی سے بولا، آپ کا مر جانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے مسٹر منصب، آپ مریں یا جئیں، اگر آپ اس لڑکی کو جینے کی کوئی وجہ نہیں دیں گے تو وہ بہت جلد مر جائے گی۔ منصب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی وہ لڑکی
वो उसके जिस्म से रूह खींच गई थी। उसका दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया था। ये सोच ही जानलेवा थी कि वो मर सकती है। अगर उस लड़की का नर्वस ब्रेक डाउन ना होता तो वह तब भी इस हॉस्पिटल में मौजूद होती मिस्टर शाह। पता है क्यों? वो अपनी बात जारी रखे हुए थी। मनसब ने साकित नज़रों से उसकी जानिब देखा। क्योंकि वो यकीनन सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। मनसब को अपने सर में टीसें सी उठती महसूस हुई। और ये मत समझिए कि आपसे निकाह के बाद वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा करेगी। वो जब तक मर नहीं जाएगी वो तब तक सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। मेज़ पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए वो संजीदगी से कह रही थी, मैं क्या करूं? मुझे इसका हल बताएं, मैं उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेज़ पर हथेलियां जमाए वो शिकस्त खुर्दा अंदाज में बोला, मैं आपको बता चुकी हूँ, अपनी बीवी को जीने की कोई वजह दें। उसकी जानिब देखती वो रसानियत से गोया हुई। मनसब ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। कैसी वजह? आप मर्द हैं और अब तो शादीशुदा हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक औरत पर अगर पूरी दुनिया भी तंग बढ़ जाए तो उसके लिए जीने की वाहिद वजह उसकी औलाद होती है। उसकी उलझन को मुकाबिल ने कदरे सख्त लहजे में सुलझाया था। उसकी बात सुनकर मनसब का दिमाग झुंझुला उठा। आर यू सीरियस डॉक्टर? आपको लगता है कि वो अभी इस मरहले को एक्सेप्ट कर सकेगी? वो मुझसे मज़ीद नफरत करेगी, मुझे हवस का पुजारी, नफ्स का गुलाम समझेगी। मैं उसे पा चुका हूँ, अब खोना नहीं चाहता। डॉक्टर प्लीज़ गिव सम सेंसिबल एडवाइस। नापसंदीदगी से उसे घूरता वो दुरुस्त लहजे में बोला। अंदाज बेलचक था। और रियली आपको लगता है कि आपने उसे पा लिया है? किस खुशफहमी में मुब्तला हैं आप? मिस्टर मनसब आलिम शाह, आपकी बीवी आपकी नहीं हो सकती, ना आज और ना ही कल। वो लड़की आपकी नहीं है, ये जान लें आप। दूसरी मर्तबा उस औरत ने मनसब की जान निकाली थी। वो हैरत ज़दा सा उसे तकता रह गया था। अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो 1 साल, 2 साल, 10 साल, 10 साल तो क्या, अगर आप अगले 50 साल भी उस लड़की से अपने किए गुनाह की माफ़ी मांगते रहें तो वो आपको कबूल नहीं करेगी। आपसे इंस्पायर होकर वो शायद आपको माफ़ कर दे। हो सकता है उसे आपसे मोहब्बत भी हो जाए, लेकिन वो तब भी आपको कबूल नहीं करेगी। और वो गलत नहीं होगी। एक औरत क्यों कर ऐसे मर्द से मोहब्बत पर फ़ख्र करेगी जिसने पूरी दुनिया के सामने उसकी इज़्ज़त को तार तार कर दिया? मोहब्बत है कि वो उस शर्मिंदगी से ही ख़ुद को मार लेगी कि उसे आप जैसे शख्स से, मुमकिन है कि वो इस शर्मिंदगी से ही ख़ुद को मार ले कि उसे आप जैसे शख्स से मोहब्बत हुई। उसने काफ़ी बेदर्दी से हकीकत का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा था। लेकिन सवाल यह है कि अगले 1 साल तक वो ज़िंदा कैसे रहेगी? 50 साल तो बहुत दूर की बात है। वो खामोश नहीं हो रही थी और उसके अल्फाज को सोचते हुए मनसब को फिर से अपनी आंखों में नमी महसूस हुई थी। भीगती पलकें झपकाते हुए उसने अपने करीब महरमा का चेहरा देखना चाहा जो धुंधला रहा था, लेकिन उस लेडी साइकेट्रिस्ट की आवाज़ ने उसे फिर से 7 दिन पीछे धकेल डाला था। आपकी आंखों की नमी मेरा दिल मोम कर सकती है, लेकिन वो लड़की पत्थर हो चुकी है। अब आपको फैसला करना है कि आपको अपनी बीवी की ज़िंदगी बचानी है या उसकी नज़रों में अपना इमेज। उसके सवाल में कोई उलझाव नहीं था, कोई इबहाम नहीं था। उसके दिल ने अपने बिलकते जज्बों पर पाँव रखकर लम्हे में महरमा हुसैन के हक़ में फ़ैसला सुनाया था। आप जो कहेंगी मैं करूँगा, मनसब ने बेतासुर लहजे में कहा। गुड। आप पहले दिन ही उस लड़की पर गलबा पाएंगे शाह साहब। उससे उस लड़की में आपके लिए नफ़रत के जज्बात उभरेंगे। उसके बाद वो ख़ुद को मारने की बजाय आपको मारने की ख्वाहिश करेगी। आप ये बर्दाश्त कर लेंगे ना? पूछते हुए वो संजीदा नज़रों से उसे देख रही थी। मनसब ने बमुश्किल अस्बात में सर हिलाया। आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन हर पल उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे। अपने रवैये से, अपने अल्फाज से, अपने किरदार से उसे एहसास दिलाइए कि माजी से ज़्यादा अहम हाल और मुस्तकबिल है। वो हाल जिसमें आप उससे मोहब्बत करते हैं और वो मुस्तकबिल जिसमें आप उससे इश्क करेंगे। वो अब की मर्तबा मध्यम लहजे में उसे समझा रही थी। उससे माफ़ी मांगे बगैर मेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मनसब ने एहतजाजन कहा। मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि या तो अपने लिए सोच लें या फिर अपनी बीवी के लिए। मुकाबिल ने उसे लाजवाब किया था। अगर आप उससे माफ़ी मांग लेते हैं तो वो माफ़ी उसके लिए बेवकूफ़त होगी। उसे आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप दिन रात उससे इजहार मोहब्बत करेंगे तो एक ना एक दिन वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें आप अपने गुज़िश्ता रवैये पर नादिम ही नहीं। जिस दिन ये सोच उसके जहन में उभर कर ज़बान से अदा हुई, समझ लीजिएगा कि आप कामयाब हो गए हैं, क्योंकि वो आपकी मोहब्बत के बारे में सोचेगी तभी उसे माफ़ी की ज़रूरत भी महसूस होगी। उसके बाद वो जिएगी भी। एक वक्त आएगा कि आपको माफ़ भी कर देगी और बिलाखिर आपसे मोहब्बत भी करेगी।
اس تمام تر گفتگو میں اس عورت نے پہلی بار اسے امید کی کوئی کرن تھمائی تھی۔ کیا سچ میں وہ مجھ سے محبت کرے گی؟ منصب بے یقین سا ہوا۔ یقیناً، لیکن اقرار کرنا یا نہ کرنا اس پر منحصر ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ سے محبت کے بعد خود کو اس احساس کمتری سے آزاد کروا سکے گی کہ اس کے دل نے آپ کو چنا، اور اگر یہ احساس کمتری اس کے ساتھ رہا تو وہ شاید آخری سانس تک آپ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار نہ کرے۔ جیسا کہ میں کہہ چکی ہوں کہ آپ کی بیوی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ الفاظ تھے یا تیر اس کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ کتنے ہی پل وہ کچھ بول نہ سکا، پھر جب بولا تو اس کی آواز بھیگ چکی تھی۔ تھینکس ڈاکٹر، وہ بمشکل کہہ پایا تھا۔ اگر آپ پہلے ہی روز اس کو وہی تاثر دیں جیسا کہ میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو آپ پہلے روز نہیں کر پائیں گے وہ اس کے بعد بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اتنا تو میں جان چکی ہوں کہ وہ لڑکی آپ کی کمزوری ہے۔ وہ مہربا کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کا پہلو بھی اس پر واضح کر گئی تھی۔ ہاں، وہ اس کی کمزوری تھی، دکھتی ہوئی وہ رگ جس کے کٹ جانے کا خوف موت سے بھی بدتر تھا، وہ رگ جس کا دکھ وہ تا عمر سینے سے لگا کر رکھنے کو تیار تھا۔ منصب نے آنکھوں کے نم ہوتے گوشے سختی سے رگڑے۔ سرخ آنکھوں نے ایک بار پھر وہ چہرہ دیکھا تھا۔ اس سے تمام تر نفرت کے باوجود وہ اسی کے بازو پر سر رکھے محو استراحت تھی۔ وہ جھکا اور آہستگی سے اس کے گال پر بوسہ دیا جہاں آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشانات باقی تھے۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کی پیشانی سہلائی تو وہ نیند میں ہی کسمسائی، پلکیں ناگواری کے احساس تلے لرز اٹھیں۔ چہرے پر خوف جیسا کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا۔ وہ آپ کو جابر سمجھے گی، لٹیرا سمجھے گی، لیکن خود کو وکٹم نہیں سمجھے گی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے لاشعور میں یہ بات ہوگی کہ آپ اس کے شوہر ہیں اور وہ گنہگار نہیں ہوئی۔ ایک آخری تسلی جو اس عورت نے اسے دی تھی، اس نے منصب کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب جو تاثر مہرما کے چہرے پر ابھر رہے تھے ان سے واضح تھا کہ وہ سائیکیٹرسٹ کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی۔ احتیاط سے اس کا سر اپنے بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھ کر وہ اس سے دور ہو گیا۔ گھڑی کی جانب دیکھا۔ فجر کا وقت ابھی دور سے ہی، لیکن تہجد کا وقت قریب ہی تھا۔ سو وہ تہجد کی ادائیگی کی غرض سے بیڈ سے اترا اور واش روم میں جا گھسا۔ اب اسے اپنے رب سے اپنے لیے صبر مانگنا تھا، ہمت اور حوصلے کی درخواست کرنی تھی۔ زمانہ لاکھ بدلے، پر زمانے کی روایت ہے انہی رستوں پہ خوش رہنا جنہیں ہم سے عداوت ہے۔ مجھے اسے اس کی ضرورت ہے، سوائے اس مصیبت کے یہ دنیا خوبصورت ہے۔ غمِ ہستی، غمِ بستی، غمِ دوراں، غمِ ہجراں، محبت میں سبھی کچھ بھول جانے کی سہولت ہے۔ عنایت ہے، حماقت ہے، مروت ہے کہ رغبت ہے، الجھنا ایسی فکروں سے محبت کی علامت ہے۔ چلو اچھا ہے دونوں نے بھرم رکھا نوادوں کا، بچھڑ کے زندہ رہنا ہی متانت ہے، ذہانت ہے۔ مکر جانا، بدل جانا، جفا کرنا، بچھڑ جانا، کچھ ایسے حادثوں کا نام ہی ابرق محبت ہے۔ سوری، ہوا کے سنگ ٹمٹماتے لائٹر کے شعلے نے اس کے انگوٹھے کو سرخ کر ڈالا تو لائٹر کے بٹن سے دباؤ ہٹاتے ہوئے بے اختیار اس کے لبوں سے سسکاری نکلی تھی۔ آنکھیں ایک بار پھر اندھیرے کو گھورنے لگی۔ اس کی قسمت میں شاید یہ اندھیرا ہی لکھا جا چکا تھا، کیونکہ لائٹر بھی اب جواب دینے کو تھا۔ علیشا کے پاس شام کے بعد پھیل جانے والے اندھیرے کا کوئی حل نہ تھا، لیکن آج اس نے دن ہی میں موم بتی کی تلاش میں پورا کچن چھان مارا تھا۔ نتیجتاً اس کے ہاتھ 2-3 لائٹر لگ گئے تھے۔ سو شام کے رخصت ہوتے ہی وہ لائٹر مٹھیوں میں دبائے فارم ہاؤس کی عمارت سے باہر اپنی مخصوص جگہ پر آ بیٹھی تھی۔ جو احسان عظیم وہ ہفتہ بھر پہلے اس پر کر کے گیا تھا، اس میں پانی کی دن رات فراہمی اور کچن تک اس کی رسائی تھی، ایسی رسائی جس نے اس کا پیٹ بھرنے کے بجائے اس کے ہاتھ اور کلائیوں کو زخموں سے بھر دیا تھا۔ فریج ہنوز لاکڈ تھا۔ مختلف دالوں اور آٹے کے سوا چند مسالہ جات تھے جو اس کی اوقات کو متعین کر کے کچن میں رکھے گئے تھے، جن میں سے کسی ایک چیز کے استعمال سے بھی وہ واقف نہ تھی۔ ملازم پرانی روٹین کے مطابق صبح 6 سے شام 6 بجے تک پہلے سے صاف ستھرے فارم ہاؤس کی دوبارہ صفائی اور دیکھ بھال میں مصروف رہتے، پھر شام ہوتے ہی پچھلے لان کے آخر میں بنے اپنے کوارٹرز کو لوٹ جاتے۔ وہ نور دین نامی ملازم کی بیوی کو مخاطب کر کر کے تھک جاتی، لیکن وہ علیشا چوہان کی پکار سن کر گونگی بہری بن جاتی۔ جب پہلی بار اس کا ہاتھ جلا تو اس نے چیخ چیخ کر فارم ہاؤس سر پر اٹھا لیا، لیکن وہاں کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر وہ خود ہی اپنی تکلیف پر سسکیاں بھرتی خاموش ہو گئی تھی۔
پھر کھانا بنانے کی ناکام کوشش میں اس کا ہاتھ تو کبھی بازو بھی بارہا جلا تھا۔ وہ خود ہی گھٹ گھٹ کر رو لیتی تھی کیونکہ وہ رونا سیکھ چکی تھی۔ آنسوؤں کا ذائقہ اسے ازبر ہو چکا تھا۔ گزشتہ تمام دنوں کے برعکس آج موسم قدرے خوشگوار تھا۔ ہولے ہولے چلتی ہوا اب تیز رخ اختیار کر چکی تھی۔ سارا دن گرمی سے بے حال ہونے کے بعد اب موسم کی اس بدلتی کروٹ نے اسے پرسکون کرنے کی بجائے مزید بے چین کیا تھا۔ اپنا شاندار ماضی اس کی آنکھوں میں گھومنے لگا۔ آسمان کے سینے سے گرتی پہلی بوند اس کے چہرے پر ٹپکی تو خوشی کی بجائے تفکر نے اس کے وجود کا گہراؤ کر لیا۔ پہننے کے لیے جو 2 لباس اس کے لیے میسر تھے ان میں سے ایک میلا تھا جبکہ دوسرا وہ پہنے ہوئے تھی۔ اگر وہ بارش میں بھیگ جاتی تو پھر کیا پہنتی؟ آسمان کی جانب ایک بھرائی ہوئی نظر ڈال کر اس نے دوسری نظر فارم ہاؤس کی عمارت کی جانب ڈالی۔ اندھیرے میں ڈوبی وہ عمارت دہشت ناک منظر پیش کر رہی تھی۔ بے باک اور بے خوف ہونے کے باوجود وہ خود میں اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹپ 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 آسمان سے گرتی بوندوں کی رفتار میں تیزی آنے لگی۔ اس نے آنکھوں کے سامنے تنتی دھند کی چادر کو انگلیوں سے رگڑتے ہوئے دور گرل کے پہاڑ دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ خونخوار جانور اپنے وجود کو جھٹکتے جھاڑیوں میں ہلچل پیدا کر رہے تھے۔ علیشا نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ شیلڈ نام کی کوئی چیز اس عمارت سے ملحق نہ تھی۔ آسمان سے برستی تیز بارش اسے بھگونے لگی تو وہ ہمت کر کے اٹھی اور عمارت کی جانب بڑھی۔ اندر سے منہ پھاڑے کھڑے اندھیرے کی ہولناکی سے گھبراتی وہ رک گئی۔ اپنی بے بسی پر ایک بار پھر رونا آیا۔ اب تو چاند کی روشنی سے مبرہ فقط رات کی مدھم تاریکی ہی تھی جو 4 سو پھیلی ہوئی تھی، اس پر متضاد تیز بارش۔ بھوک سے پیٹ میں الگ مروڑ اٹھ رہے تھے۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ بارش کے شور میں اس کی حلق سے نکلتی مدھم چیخیں دب سی گئی تھیں۔ پل میں وہ پوری بھیگ گئی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دی اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. اللہ حافظ۔